Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students, my dear sisters. अहलन व सहलन मरहबन। मैं आप सबको दुआओं के सेशन में वेलकम करती हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबका आना कबूल फरमाए और आज हमें बेहतरीन तरीके से इस दुआ को सीखने की तौफीक दे और इंशाल्लाह हमारी सब दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक है? चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल फ़ख़ीमत क़ल्बी, आमीन। इंशाल्लाह दुआ शुरू करने से पहले कुरान और हदीस में से रिमाइंडर, दुआ के हवाले से ईमान लाने के बाद आजमाया जाना, यानी इंसान जब अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मेरे दिल में ईमान है, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला देखना चाहते हैं कि हम अपने दावे में कितने सच्चे हैं। सूरह अनकबूत आयत 1 to 3 देखिए। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़त्तन्ना الذين من قبلهم فलयअलमन्न अल्लाहु الذين صدقوا वलयअलमन्न الकाज़िबीन। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने गुमान किया है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न की जाएगी? हालांकि बिला शुबा यकीनन हमने उन लोगों की आजमाइश की जो इनसे पहले थे। सो अल्लाह हर सूरत उन लोगों को जान लेगा जिन्होंने सच कहा और उन लोगों को भी हर सूरत जान लेगा जो झूठे हैं। तो अब देखें कि इस आयत से हमें क्या बात पता चलती है कि इंसान पर आजमाइश क्यों आती है? उसके ईमान और दीन को टेस्ट करने के लिए। क्योंकि हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई इलाह नहीं। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जब हमें किसी टेस्ट में डालते हैं तो वो क्या देखना होता है कि वाकई क्या उस वक्त हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, कि हम वाकई अपने रब को रब मानते हैं या नहीं, और फिर उस वक्त हमारी दीन पर इस्तकामत कितनी है। तो ये आजमाइश असल में हमें खरा करने के लिए, हमें जिससे हमारे अंदर से नाशुक्री खत्म करने के लिए, हमारे अंदर से वो सारी गलत चीजें निकालने के लिए आती है जो दुनिया की वजह से बाज़ हम पे गालिब आ जाती। क्योंकि आप देखें जब भी कोई आजमाइश आती ना इंसान पे, तो कुछ ना कुछ तो आपने अपनी जिंदगी में चेंज महसूस किया होगा ना। बिल्कुल हम पॉलिश हो जाते हैं। और ये जो युफ्तनून या फितना का लफ्ज है, फितना का लफ्ज भी यही है कि जैसे किसी चीज को खरा करना, यानी खोटी चीज को खरा करके अलग करना। तो ये फितन का मीनिंग भी यही है कि जैसे सच और झूठ जो है वो अलग अलग हो जाए। और इसी तरह आप देखें कि जो लोग आजमाइश और मुश्किल के मौके पे सब्र करते हैं, यानी उन पर जब आजमाइश आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कोई तकलीफ, परेशानी, बीमारी आती है और वो सब्र करते हैं, तो ऐसे लोगों की अल्लाह सुब्हानहू तआला तारीफ भी करते हैं। वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दराई वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। सूरह अल-बकरा आयत 177। और खुसूसन जो तंग दस्ती और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं, यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा और यही बचने वाले। यानी असल में सब्र का इजहार कब करना होता है? जब एक इंसान पर माल की वजह से कोई मुश्किल आए, या कोई बीमारी और तकलीफ आए, या ऐसा वक्त आए जो उसको शुकअप कर दे। और ऐसे तमाम हालात में जब वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और अपने दीन पर इस्तकामत इख्तियार करता है, तो यही उसके ईमान की सच्चाई है और ऐसे लोग ही फिर आग से बचने वाले हैं। और फिर आप देखें कि इस हदीस से भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से भी ये बात समझ आती है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں جسمانی کا کیا مطلب ہے، یعنی بیماریاں وغیرہ، مالی کیا ہے کہ جیسے آپ کی مال کے کرائسس جو ہوتے ہیں، فائنینشیل کرائسس، جاب چلی گئی، مال ویسا نہیں رہا، یا گھر ایک دم بیچنا پڑ گیا، کہیں اور ضرورت پڑ گئی، اس طرح، اور یا اولاد کی طرف سے۔ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں نا ہماری زندگی میں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اگر اب جتنی بھی آپ نے زندگی ابھی تک گزاری ہے، جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ہمیں نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے ان آزمائشوں کو ہینڈل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ پھر ہر بات پہ پینک ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ہمیں آزماتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا اس میں، کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں میں مشغول ہو گیا یا مجھے بھول گیا، تو آزمائش سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ دھلتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور جس وقت ہماری موت آتی ہے اس وقت پھر ہم پاک صاف ہو کے اپنے رب کے سامنے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ بہت لمبی بیماری وہ کاٹتا ہے، مثلا بہت دیر تک کوما میں رہنا، یا مثلا کوئی ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ محتاج ہو گئے ہیں کسی کے، اور بچے خیال رکھ رہے ہیں، اور ایک انسان کی حالت بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی ترس کھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا۔ تو ایسی سچویشن میں بھی پازیٹیو رہیں اور کیا سوچیں کہ یہ جو ان پر اتنی زیادہ تکلیف اور آزمائش ہے یہ اللہ کی رحمت ہے ان پہ، کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر رہے ہیں تاکہ جب اپنے رب سے ملاقات کریں تو کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ بالکل۔ تو یہ بتائیے کہ کیا ان آزمائشوں جیسے حالات بگڑ جانا، دل کی سختی، گھروں میں بگاڑ، اور عبادت میں حلاوت اور دعاؤں میں لذت محسوس نہ ہونا، اس سے بچنا چاہتے ہیں آپ سب؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب آزمائشیں ہیں اور یہ سب فتنے ہیں جن کو ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور فیس کریں گے۔ کچھ تو ہم کر رہے ہیں اور کچھ ہم فیوچر میں کریں گے، کیونکہ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں سے بچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دنیا میں تو ہم عمل کرنے کے لیے آئے، یہ ہمارا ایگزامینیشن روم کی طرح ہے جہاں پر ہمیں مسلسل ٹیسٹ کیا جائے گا مختلف چیزوں سے، اور جتنے ہم اس میں کامیاب ہوں گے اس کا ریوارڈ ہمیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک اور ان کے ایمان میں پختگی کے لیے امتحانات میں مبتلا کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ مثلاً مال دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی مال لے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہمیں امن و امان کی حالت میں رکھ کے آزمایا جاتا ہے اور کبھی ہم سے وہ لے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا ایمان ہائی ہو جاتا ہے، کبھی ہم بہت ہوپفل ہوتے ہیں، کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں ہمیں کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک تو ہم گناہوں سے پاک ہو، اور دوسرا ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، اور شاید آپ نے بھی ایسے سنا ہو، مثلا میں خود پرسنلی کچھ اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی اور اتنا زیادہ ان کو شوق لگا، اور پھر ان کو کسی نے استاذہ کی کوئی لیکچر دیا اور انہوں نے اس کو سنا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کورس جوائن کر لیا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اسی طرح ایک اور ہماری اسٹوڈنٹ تھی، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اتنے زیادہ غم میں تھی، اور ان کو کسی نے استاذہ کو کوئی لیکچر بھیجا،
یا کسی کلاس میں لے گئی، انہوں نے سنا اور ان کی زندگی بدل گئی اور وہ قرآن سے جڑ گئی. تب آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم پر ایسی مشکل آتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہتر انسان بن جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان میں ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو بھولے ہوئے تھے، اس کے ساتھ تعلق ویک تھا، اب مجھے اس پہ کام کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ جب آزمائشیں ہم پہ آتی ہیں نا تو آپ دیکھیں کبھی مال سے ہوں گی، کبھی اولاد کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، کبھی آپ بیمار ہو جائیں گی یا گھر میں سے کوئی بیمار ہو جائے گا یا کوئی پیارا بیمار ہو جائے گا، ماں باپ یا بہن بھائیوں میں سے، اور دوسری پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً گھر میں کمپیٹیبلٹی نہ ہونا، شوہر سے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، اننیسیسریلی ایک میدان جنگ باز اور گھر بن جاتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم سب نے سمجھ لیا کہ کتنی مختلف قسم کی آزمائشیں اور ٹیسٹ ہم پہ آئیں گے، امتحانات زندگی میں آئیں گے. تو کچھ باتیں انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آئے اور مشکل آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر کبھی ایسا ٹیسٹ ہو تو ہمیں اپنے ایمان کو کیسے محفوظ اور مضبوط رکھنا ہے. یس بالکل، اقسام مختلف ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی ٹیسٹ اور ٹرائل کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارا دین مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اپنی نا روٹس پہ کام کریں. جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا آپ کے لیے وہ مشکل وقت گزارنا آسان ہوگا. جتنا آپ اللہ سے دور ہوں گے اتنا وہ مشکل وقت آپ کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھانے کا سبب بن جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. پھر آپ دیکھیں ہدایت کے ذرائع سے جڑے رہیں. ہدایت کے ذرائع کون سے ہیں؟ ایک تو قرآن مجید، اس کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں. اگر پہلے سے آپ پڑھ چکے دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سیکھیں، بار بار اس کو سیکھیں، اپنا ایمان تازہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں نا تو مختلف باتوں کی یاد دہانیاں ملتی جاتی ہیں اور اس سے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ what is the reality of this world. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں بھیجیں. اور جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مثلا اللہ کے نبی بھی آزمائے گئے، اللہ کے پیارے بندے بھی آزمائے گئے، اور کس چیز نے ہر ایک کو ہیلپ کی ان مشکلات سے نکلنے پہ؟ وہ تھا ان کا تعلق باللہ. وہ مضبوط تھا تو ہر مشکل سے وہ سرخرو ہو کے باہر نکل آئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نماز، زکوٰۃ اور روزہ جیسی عبادات پر ہمیشگی اختیار کریں. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ جب مشکل پریشانی آئے تو نمازوں کی اور زیادہ حفاظت کریں. آپ دیکھیں کہ بہت عرصہ پہلے اس طرح ہوا تھا کہ مجھے اب یاد نہیں کہ کس سے میں بات کر رہی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ نا وہ سسٹر پریشان تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی، جو میرے حالات ہیں، اور اس طرح کی بات کچھ انہوں نے کی. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا آپ 5 نمازیں پڑھتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہاں بس فجر کی نماز مجھ سے رہ جاتی ہے، بچے چھوٹے، میری آنکھ نہیں کھلتی، عشاء بھی میں تھک جاتی ہوں سارا دن کام کر کے، وہ بھی رہ جاتی ہے، اور باقی نمازوں میں بھی کبھی اکٹھی کر لیتی ہوں، کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ آپ نا 1 مہینے تک 5 نمازوں کی پابندی کریں. ساری نمازوں کو آپ نے وقت پہ پڑھنا، یہ آپ کی سب سے پہلی تھیراپی ہے. اور پھر آپ 1 مہینے بعد مجھے بتائیں. پھر الحمدللہ اس اپنی نمازوں پہ کام کرنا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ہے بہت اس کو ہیلپ ہوئی. پھر میں نے اس سے کہا کہ ایک الہدا کی بک ہے، قرآنی اور مسنون دعائیں، اورنج کلر کی بک ہے، یہ آپ نے نا ہر روز ساری دعائیں مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہر نماز کے بعد آپ نے 20 دعائیں مانگنی، پورا دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پوری کتاب میں جتنی دعائیں وہ مانگیں. 2 مہینے بعد آپ پھر مجھے فون کریں.
2 مہینے تک الحمدللہ وہ دعائیں مانگتی رہی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور ماشاءاللہ وہ کہتی کہ پتہ نہیں کیا میری زندگی بدل گئی ہے۔ یعنی جیسے میں چاہتی تھی میرے ہسبینڈ ہوں وہ ویسے ہو گئے ہیں، جیسے میں چاہتی تھی میری ساس مجھے انڈرسٹینڈ کریں وہ اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگ گئی ہیں، اور ہر کام میں اتنی برکت ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم پہ مشکل آتی ہے نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نمازوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، بعض دفعہ ہم دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو چیک کریں کہ ان کے کیا حالات ہیں اور اس کو فکس کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ حسن بصری کا یہ قول بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوک کر مار کر اس کے وزن کو تو معلوم کر لیتا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا، لیکن اس کو صحیح طرح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اور اس جیسے لوگوں کی مثالیں بہت ہیں، اگرچہ دنیا داروں کے نزدیک ایسا شخص بہت عظیم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسا شخص حقیر ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی آپ بات پوچھ لیں ان کو ہر چیز پتہ ہوگی، لیکن نماز میں رکوع سجدے کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تشہد میں انگلی کیسے اٹھانی ہے اور سلام کیسے پھیرنا ہے، پراپر رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے کرتے ہیں، نماز کے اذکار کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ ہم یہ تو کہتے رہتے بس بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ ہم نے کتنی کوشش کی کہ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے سارے کام درست ہوگے۔ کیا آپ نے سیکھا نماز کو؟ کیا آپ نے لیکچر سنے کہ بس جو امی نے سکھا دی تو وہی چلا رہے ہیں ابھی تک؟ وقت لگائیں اس پہ، کیونکہ یہ بنیاد ہے، ستون ہے ہمارے دین کا۔ اگر پلر ہی مضبوط نہ ہوا تو دین کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی نا؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنے گھروں میں خیر و برکت لانے والے کام کریں۔ گھر میں خیر و برکت کیسے آتی ہے آپ بتائیں؟ کچھ ٹپس دیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ آپ کے خیال میں آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ الحمدللہ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا میرے گھر میں بہت خیر و برکت ہے؟ شاباش۔ اللہ کا ذکر کرنا، نمازوں کی پابندی، سلام ایک دوسرے کو کرنا، نماز اور قرآن، شاباش، صدقہ کرنا، تلاوت قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں فالو کرنا، سورہ البقرہ پڑھنا، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، بالکل یہی سارے کام کرنے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے، وہ گھر قبرستان نہیں ہوتا جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں صدقہ کیا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں فرشتے رحمتیں برساتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شیطان گھروں میں فتنہ فساد ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتے ہیں تو نے کوئی بڑا کام نہیں سر انجام دیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ اس پر شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ تو اب دیکھیں شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں فساد ڈالے، اور وہ چمٹ جاتا ہے آ کے کسی ایک اسپاؤس کے ساتھ، یا شوہر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ، اور پھر مسلسل لڑائیاں، مسلسل ایک کولڈ وار چلتی رہتی ہے اور پھر بات طلاقوں تک پہنچ جاتی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم نمازوں کی پابندیاں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ہمارے اندر پھر صبر اور شکر آتا ہے نا، تو ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے پھر ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسے آپ سب نے کہا کہ روزانہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بھی آپ نے ریگولرلی کرنے، کیونکہ یہ آزمائشوں کو ٹالنے والا نسخہ ہے صدقہ کرنا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا تو اگر
کوئی آپ نے ایسا کام کیا جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی ختم کرنے کا باعث ہے یہ۔ آپ کی رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے صدقہ کرنے سے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جب مسلمان بندہ اپنا صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال دینا کوئی آسان نہیں کام۔ شیطان آپ کو ہمیشہ کہے گا یہ بھی خرچہ ہے، وہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی تو اس کو بھی دینا ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، فلانا ہے، اس کے لیے سیو کرو، اس کے لیے سیو کرو۔ اور پھر آپ بعض دفعہ پیسے نکال کے واپس رکھ دیتے، صدقہ نہیں کرتے۔ تو صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بیماروں کا علاج بھی صدقے سے کیا جاتا ہے۔ جب بیمار ہو، تکلیف میں ہو، صدقہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو اس لیے روزانہ چاہے مال ہے، چاہے کسی کی مدد ہے، چاہے مسکرانا ہے، سلام کرنا ہے، تسبیحات ہیں، اشراق کے نفل ہیں، یہ سب صدقات ہیں۔ اور ہر صدقے سے آپ شیطان کا جبڑا توڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور جو چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آزمائش کے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، اس کو ایڑی مار کر بھگاتا ہے، یعنی دور اور دور لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ جب اچھی کمپنی میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ آپ لائف مینجمنٹ سکل سیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق مجھے اس مشکل وقت کو کیسے ہینڈل کرنا۔ اور جب آپ اچھی مجالس کو چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان آپ کو دنیا کی مجالس میں لے جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جھوٹ، غیبت، بدگمانیاں، بغض، حسد، ایسی چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، آپ کا ایمان ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ پھر ہر بات آپ کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں کہ نماز میں تشہد میں اور اس کے علاوہ بھی فتنوں سے بچنے کی دعا مانگے۔ اصل میں نا یہ سارے فتنے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے تھے نا۔ اور کیا کیا فتنے ہیں؟ حالات کا بگڑ جانا، یعنی آپ دیکھیے کہ آج کون سا ملک ہے جہاں پہ حالات نارمل ہے؟ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک بتائیں مجھے، کسی ملک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ملک میں سب بالکل نارمل ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے؟ ہر جگہ کچھ نہ کچھ فتنہ ہے، کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں۔ پھر آپ دیکھیں دلوں کی سختی، یعنی دل اتنے سخت ہو گئے ہیں لوگوں کے، اتنی زیادہ انسینسٹیوٹی ہے کہ کوئی اگر مصیبت پریشانی میں ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جب یہ کرونا کا وبا آئی تو کچھ جیسے خاص طور پہ ملکوں میں ہوا تو لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرے، اچھا ہوا ان کے ساتھ، استغفر اللہ ربی۔ یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے کہ ہم دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، ہم بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے۔ کبھی بھی کسی کی بھی مصیبت دیکھ کے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، ہمیں خوش نہیں ہونا کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گھروں میں بگاڑ، گھروں کے حالات آج دیکھیے آج کل آپ کیا ہیں۔ مثلاً عجیب ایک گھر میں رہ کے دل کٹے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، بھائی بہنوں سے ناراض ہیں، ماں باپ بچوں سے خوش نہیں، بچے ماں باپ سے خوش نہیں ہیں، اور شوہر بیوی کے آپس میں مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ کتنا بگاڑ آ گیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ مثلا اگر آپ بیک 50 to 80s والا ٹائم دیکھیے تو کوئی اکا دکا ہوتا تھا نا، ہم سنتے تھے کسی کی طلاق ہو گئی ہے نا؟ اور اب دیکھیں کتنا کامن ہے، یعنی ڈیورس ریٹ چاہے مسلمان ملک ہیں چاہے دوسرے ملک ہیں، ہر جگہ بڑھ گیا۔
یہ گھروں میں بگاڑ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں نا. ہر کوئی اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے، دوسرے کے رائٹس دینے کی بات نہیں کرتا. ہر کو لینے کی فکر ہے ہر ایک کو. پھر آپ دیکھیں کہ عبادت میں حلاوت نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، زندگی ویسی غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے. تو نماز تو ہمیں بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی، عبادت تو ہمیں ایک اچھا انسان بناتی. ہم اور ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر دعاؤں میں لذت نہیں ہے. یا تو دعائیں مانگتے ہی نہیں، اور مانگتے ہیں تو بے دلی سے، اور بس یہ کہ اتنی دعائیں مانگی کچھ ہوا ہی نہیں، اتنی دعائیں مانگی کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش اور فتنہ ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کی دعا مانگے. اور جب آپ نماز میں وہ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اصل میں آپ ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے فتنوں سے بچائے. تو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو فتنوں کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سکھائی، ایک تو آپ لوگوں نے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور دعا انشاءاللہ آج ہم بھی سیکھیں گے، اور یہ بھی فتنوں سے بچنے کی دعا ہے. کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی نا ان چیزوں سے بہت ڈرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کسی نہ کسی لیول پہ ہم ان چیزوں کو ہینڈل تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے چیزیں ورسٹ نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ، بے شک میں آپ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب آپ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا. یعنی ایسے حالات میں یا اللہ مجھے میں نہ ہی پڑھوں کہ جس میں میرا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو اگر آپ نے کسی قوم کو اس فتنے میں ڈالنا ہے تو مجھے اس سے پہلے اس دنیا سے بلا لیں. آمین. O Allah, I ask of you the doing of the good deeds, avoiding the evil deeds, and when you have willed fitna in the people, and I am among them, then take me without the fitna to you. آمین. اور اس کے بارے میں جیسے یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا اسی سے ملتی جلتی یہ روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائے گئے. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا کو دیکھ لیں. پھر آپ تیزی سے حجرے سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لیے بلایا، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز مختصر کی. پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آواز دے کر لوگوں کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ فجر میں بر وقت مجھے تم لوگوں کے پاس مسجد میں پہنچنے سے کس چیز نے روک لیا. میں رات میں اٹھا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی جتنی بھی میرے نام لکھی گئی، پھر میں نماز میں اونگنے لگا یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آ گئی. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بزرگ و برتر رب کے ساتھ ہوں اور وہ بہتر صورت و شکل میں ہے. اس نے کہا اے محمد. میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں. اس نے کہا ملا الاعلیٰ فرشتوں کے اونچے مرتبے والی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا رب کریم میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات 3 بار پوچھی. آپ نے فرمایا میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی. ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر آ گئی اور میں جان گیا اور پہچان گیا کہ ملا الاعلیٰ کیا بات کر رہے ہیں. پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد. میں نے کہا رب میں حاضر ہوں. اس نے کہا ملا الاعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑنے؟ میں نے کہا کفارات کے بارے میں. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیروں سے چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا،
ناگواری کے وقت بھی مکمل وضو کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، نرم بات چیت میں، جب لوگ سو رہے ہیں اور سب اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ رب کریم نے فرمایا مانگو اور مانگتے وقت کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوما فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک یقرب الی حبک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، اسے پڑھو، یاد کرو، دوسروں کو پڑھاؤ اور سکھاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں اس دعا کا ہی ملتی جلتی سے روایت ہے جو کہ مسند احمد میں بھی آئی ہے۔ چلیں اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عملم بالحسنات، نیکیاں کرنے کا، وترکا للمنکرات، اور برائیوں کو ترک کر دینے کا، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً، اور جب آپ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں، وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں ان میں موجود ہوں، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ آمین۔ چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ۔ اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ آج ہماری دعا سیریز مکمل ہوگی۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 30 دعائیں مکمل کر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے شوق سے ریگولرلی کلاس میں آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سسٹر صباحت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ کلاس سے پہلے آپ کے لیے روم بھی اوپن کرتی تھیں، دعائیں بھی پلے کرتی تھیں، آپ سے دعائیں سنتی بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں میں مصروف رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کی پارٹیسپیشن کا اور اتنے شوق سے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع اور زندگی دی تو اگلے سال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور دعاؤں کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔